नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। सोचते सोचते आया कि आज इल्मी बहस कर लेते हैं, ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैनुल-अक़वामी इदारे कौन कौन से हैं, पाकिस्तान को किन बुनियादों के ऊपर सरमाया प्रोवाइड करते हैं, उनका सिस्टम क्या होता है, उस निज़ाम के तहत क्या काम हो रहा है। आपको पता होगा कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर काम करने वाले इदारे मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। IMF बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारा है जो एक मालियाती निज़ाम के जो मैकेनिज़्म है उसके सिस्टम के तहत चलता है। इसकी एजेंडे के अंदर ये शामिल है कि बैनुल-अक़वामी तिजारत जो है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलती रहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी एक मुल्क के दूसरे ममालिक के ऊपर वाजिबुल अदा पैसे या फिर वाइसी वर्सा ठीक तरीके से चलते रहें, सिस्टम अदायगियों का बेहतरीन अंदाज में चलता रहे और ममालिक आपस में तिजारत भी करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ट्रांजैक्शन भी करते हैं, उसमें स्मूथ किस्म का ऑपरेशन रहे। ये इनका एजेंडा है, ये मालियाती इदारा है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारे भी, सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी तरक्याती इदारा वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक का जो इदारा है ये एक तरक्याती इदारा है क्योंकि जो कर्जे ये फराहम करेगा वो तरक्याती मंसूबों की जानिब जो है मुख्तस किए जाएंगे और वर्ल्ड बैंक का अपना एक किरदार है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की देखा देखी खित्तों में ममालिक के मुख्तलिफ यूनियंस ने अपने अपने भी तरक्याती इदारे बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो कि मुसलमान ममालिक के लिए, और इस तरह के और बहुत सारे इदारे मौजूद हैं जो कि तरक्याती इदारे हैं। इनके एजेंडे के ऊपर तरक्याती मंसूबे, इंसानी बेहतरी, इंसानी फलाह बहबूद, इंसानियत की बेहतरी के लिए काम भी शामिल हैं। ये वाले काम। इसके साथ साथ बहुत सारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस बैनुल-अक़वामी निज़ाम को चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बैनुल-अक़वामी तिजारती तंजीम है, ये उसूल, ज़वायद और कवाबिद बनाती है ताकि जो है आपस में ममालिक अच्छे तरीके से तिजारत कर सकें और तिजारत के अंदर एक मुसावी निज़ाम लागू किया जा सके। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्किंग पूरा साल होती रहती है। WTO के अंदर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी है पाकिस्तान की वहाँ पर, और तिजारत के शोबे के अंदर आज़ादी रहे, आज़ाद तिजारत हो, क्योंकि जदीद आज़ाद मईशत के उसूलों के अंदर ये शामिल है। इस तरह के और भी बहुत सारे बैनुल-अक़वामी इदारे मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी भी बहुत सारे इदारे हैं जो कि इस तरह के कामों में अपना किरदार अदा करते हैं। बहुत सारे, आप तो चंद का ही सुनते हैं जिनका पाकिस्तान से इंटरेक्शन रहता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं जो इस सिलसिले में वर्किंग करते हैं। फिर ममालिक के अपने अपने मुआशी और मालियाती निज़ाम भी हैं। जैसे हमारे मुल्क के अंदर मालियाती निज़ाम, सिस्टम ऑफ बैंकिंग, इसको रन करने के लिए सेंट्रल बैंक मौजूद है। उस सेंट्रल बैंक को हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और ममालिक के अंदर भी इस तरह के मरकज़ी या सेंट्रल बैंक मौजूद हैं। वो जो बैनुल-अक़वामी मालियाती, बैनुल-अक़वामी सरमाए का निज़ाम है, बैनुल-अक़वामी बैंकारी का निज़ाम है, उसके अंदर अपना एक रोल प्ले करते हैं। अब इन सब के रोल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इल्मी बहस करते हैं कि आखिर इन सब का एजेंडा क्या है। अब टॉप डाउन आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन बॉटम अप डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ मईशतदान, बैनुल-अक़वामी बैंकर भी इनका अपना एक मुकाम है, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अच्छा, यानी मुख्तलिफ तंजीमों के मुतालिक आपको बताया जो बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करती हैं, जिसमें मालियाती इदारा भी है, तरक्याती इदारा भी है, तिजारती इदारा भी है, वह दीगर ऐसे इदारे हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर इंटेलिजेंशिया एग्जिस्ट करती है, दुनिया के अंदर इंटेलेक्चुअल एग्जिस्ट करते हैं जो हर वक्त इसके बारे में सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं। मईशत के मस्जिद, जदीद आज़ाद मईशत के मस्जिद जनाब एडम स्मिथ साहब की भी सोच इससे मिलती जुलती थी। दुनिया में तिजारत कैसे होगी, किस तरह से होगी, मांग क्या है, तलब क्या है, रसद क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। मैनार्ड केन्स साहब की भी एक सोच थी, एक फ़िक्र थी। हमारे मुल्क के अंदर अब मैं क्या कहूँ, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ही हमें बेहतर बता पाएंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं बॉटम अप अप्रोच यूज़ करता हूँ। आज मुझे बताया है पेशकार ने कि आज इल्मी बहस होनी चाहिए और इल्मी बहस ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सैलिटी रखती हो, यानी उसको देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले जो लोग हैं
وہ چاہے حالات حاضرہ سے واقف ہوں یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ سمجھ سکیں۔ ایک طرف ملکی بینکاری، ملکی مالیاتی، ملکی ترقیاتی نظام موجود ہے، اور یہ مقامی طور پر۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد خطے میں علاقائی طور پر جسے آپ کہیں کہ ترقیاتی ادارے بھی ہیں، مالیاتی ادارے بھی ہیں، بینکاری ادارے بھی ہیں، یورپین یونینز کی ایک مثال۔ پھر میں اس سے بھی زیادہ میکرو لیول کے اوپر عالمگیریت کے دور میں مالیاتی ادارہ IMF بھی موجود ہے، ورلڈ بینک، مطلب عالمگیریت کے دور کے اندر ترقیاتی ادارہ موجود ہے۔ باٹم اپ اپروچ یوز کرتے ہیں، پاکستان سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ملک میں ہمارا بینکاری نظام اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے، میرا جہاں تک اندازہ ہے ہمارا مالیاتی نظام بھی اسٹیٹ بینک ہی دیکھتا ہے، اور میرا ایسا خیال ہے کہ ہمارا ترقیاتی نظام پتہ نہیں کون دیکھتا ہے، یہ تو آپ بتائیں گے۔ جی گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اشرافیہ کی معیشت ہے، وہ ایک ملکی اشرافیہ ہے اور ایک بیرونی اشرافیہ ہے، دونوں میں مکمل ہم آہنگی اور مکمل گٹھ جوڑ ہے۔ بیرونی اشرافیہ جو ہے جس میں IMF بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جوہری طاقت پاکستان ہے، اس کی معیشت کو کوئی مضبوط نہ ہونے دیا جائے، اس میں حکومت اور قوم میں اعتماد کا بحران رہے، یہاں غربت اور بے روزگاری رہے، تاکہ یہاں ڈکٹیٹ کیا جا سکے، کیونکہ اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بڑی زبردست ہے، یہ قوم بڑی زبردست ہے، جس سے بہت سی طاقتیں جو ہیں اینٹی مسلم وہ خوفزدہ ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے، وہ مقصد حاصل کرتے ہیں IMF کے تھرو اور FATF کے تھرو اور دوسرے مالیاتی اداروں کے۔ دوسری طرف پاکستان میں تمام حکومتیں ہیں وہ IMF سے قرضہ لینے کو اپنا فرض سمجھتی ہیں اور لازمی سمجھتی ہیں، کیونکہ اس میں نمبر 1 امریکہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اقتدار کو طول لیتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ IMF کی شرائط کی آڑ میں، جو شرائط نہیں ہوتی بلا شبہ نہیں ہوتی، مگر IMF کی شرائط کی آڑ میں طاقتور کو برات دینے کے لیے کنسیشنز دینے کے لیے، قانون توڑ کے برات دینے کے لیے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا، بجلی گیس پیٹرول کے رقم بڑھائے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی، تعلیم کا بجٹ کم کیا، بے تحاشا قرضیری، یہ کام ان کے لیے آتا ہے۔ تیسری طرف IMF ہے جو اتنا بے چین ہے پاکستان کو قرضہ دینے کے لیے، میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں، اگر ہم نہ لیں تو وہ پھر ہمارے پیچھے بھاگے گا کہ جناب آپ کی تو اکنامی ٹھیک نہیں ہے، آپ ہم سے قرضے لیں، اور ماضی میں ایسے بیانات موجود ہیں جب انہوں نے پاکستان سے کہا قرضے لیں، تو یہ بڑا ایک گٹھ جوڑ۔ ابتدائیہ میں نے ایک چھوٹی سی عرض کی تھی، میں دوبارہ سے آپ کے لیے دہرائے دیتا ہوں۔ میں نے یہی کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام چلانے کے لیے ہی IMF کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہماری طرف سے اگر کسی کو واجب الادا رقم ہے، وائسی ورثہ، انہوں نے ہمیں کچھ دینا ہے یا ہم نے انہیں دینا ہے، یہ سسٹم اسموتھلی چلے، بیلنس آف پیمنٹس کا، بیلنس آف ٹریڈ کا، تو اس کا ہمیں لون دینا یا قرضہ تو نہیں، ادھار دینے پر ہمیں مجبور کرنا، یہ اس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے، کیونکہ اس کے اغراض و مقاصد میں یہ موجود ہے کہ اگر کسی ملک کے اوپر اس کو ایسا ہے، شک یا شبہ کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن اگر اس کا خیال ہے کہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنی واجب الادا رقم جو ہے نہیں پے کر پائے گا، میں صرف علمی بحث کر رہا ہوں، آپ بھلے اس کا کوالٹیٹیو اینگل دیں، لیکن یہ اس کی پھر مجبوری ہے، اس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کے اس ملک کی مدد کرے تاکہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کہیں دھرم تختہ نہ ہو جائے، گر نہ جائے۔ جی تھوڑا سا فرق ہے، صرف یہ ہے کہ جو حکومت میں بجٹ خسارہ اور یہ جاری حسابات کا خسارہ، ادائیگیوں کا توازن بے تحاشا خراب ہو، تو IMF کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ممبر ملک کو اگر وہ ان کو اپروچ کریں تو وہ ان کو مدد کریں، اور ایڈوائس کوئی مانگے تو ایڈوائس بھی دے دے، لیکن موٹیویٹ کرنا یا واشنگٹن میں ایک ایسی میٹنگ ہو جس میں تمام بہت سارے 8-10 بڑے ممالک ہوں، پاکستان کے صدر صاحب بھی ہوں، اور وہاں یہ بات کی جائے، جس کے اعلانیہ ریکارڈ پر ہے، جو میں آفیشیل بتا رہا ہوں، تاریخ بھی بتا دوں، 26 ستمبر 2008 ایک میٹنگ ہوئی جس میں امریکہ بھی تھا، فرانس بھی تھا، جرمنی بھی تھا، چائنا بھی تھا، انڈیا بھی تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک سودا طے کیا، اور وہ سودا یہ تھا کہ ہم حکومت پاکستان کو IMF سے قرضہ دلوائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم دلوائیں گے، کیونکہ وہ میجورٹی شیئر ہولڈرز ہیں۔ اس کے بدلے ہم پاکستان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی جنگ جو اپنے ملک میں لڑ رہا ہے وہ ہمارے ایجنڈے کے مطابق ہمارے مشورے پر لڑے۔ تو یہ تو اعلانیہ 26 ستمبر 2008 کا ریکارڈ پر ہے۔ اچھا، تو چونکہ آپ اس شعبے کے ماہر ہیں تو آپ پہلے ہی واقف ہوں گے کہ ایک دور میں تو اسے
سیاسی معاشیات ہی کہا جاتا تھا، یعنی پولیٹیکل اکانومی۔ 19ویں صدی کے اندر ہی اس کو بھرپور انداز میں معاشیات کہنے کا آغاز ہوا، اور پھر جزوی طور پر کہتے کہتے مکمل طور پر اس کا نام معاشیات رکھ دیا گیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی سوچ و فکر رکھنے والے لوگ تھے وہ اسے سیاسی معاشیات ہی کہتے تھے۔ تو سیاسی پہلو تو ہر معاشی اینگل کے اندر ہے، اور ہوم اکنامکس کے اندر بھی جب لاگو ہوتا ہے تو پھر بین الاقوامی معیشت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اغراض و مقاصد ہیں تو پھر مفادات بھی تو ہوں گے نا، یہ بات تو ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ وہ اپنے مفادات دیکھیں، ہم اپنے مفادات دیکھیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، تو بات یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا جو تھا اس میں تو آئی ایم ایف نے طے نہیں کیا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ پاکستان کو قرضہ دلایا جائے گا، اس میں آئی ایم ایف کا ووٹ شامل نہیں تھا۔ آپ 26 ستمبر 2008 کے اعلانیے کو پڑھ لیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بھجوا دوں گا، اس میں وہ موجود نہیں تھے۔ بلکہ آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ برطانیہ کے وزیر خزانہ نے کیا کہا، ہم نے حکومت پاکستان کے ساتھ ایک سودا طے کیا ہے، ایک ڈیل طے کی ہے، ہم اس کو پیسہ دلائیں گے، اس کے بدلے وہ ہمیں دہشت گردی جنگ ہماری میں مدد کرے، لڑے۔ تو یہ تو ایک ڈیل تھی نا، یہ آئی ایم ایف کا کہاں تھا اس کے اندر؟ اور پھر ایک اور میں آپ کو بتا دوں، چونکہ اہم بات آپ کر رہے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کر رہے ہیں، تو میرا فرض ہے کہ آپ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتاؤں کہ جس وقت ہم نے جوہری دھماکہ کیا، اس سے کچھ دن پہلے ہمارا جو ہے اسٹاف لون ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو قسط مل جائے گی، ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ اسی دوران میں نواز شریف صاحب نے جوہری دھماکہ کر دیا، تو آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم آپ کو قسط نہیں دیں گے۔ تو اب پوچھا جائے ان سے کہ جناب جوہری دھماکہ کا مسئلہ ہمارا اور امریکہ کا یا دوسری طاقتوں کا ہے، آپ کے ساتھ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، انہوں نے نہیں دیا۔ لیکن جب 2013 سے 16 میں امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت تھی تو انہوں نے 112 ویورز دیے جو ہم نے پورے نہیں کیے تھے ان کی شرائط، اور انہوں نے ہمیں قسط دیتے چلے گئے۔ آج ہم ان کی 15 شرائط پوری کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اچھا میں اسی طرف آپ کو ایک طرح سے آتا دیکھ بھی رہا ہوں، تو میں آپ سے پوچھ بھی لیتا ہوں یہ بات۔ دیکھیں سر، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ سیاسی معاشیات یا بین الاقوامی سیاسی معاشیات، یعنی انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامکس، جس کے آپ ماہر بھی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ متحرک ڈسپلن ہے۔ تو پھر پاکستان اپنے ایشوز کو ریزالو بھی اسی طرح کرے نا۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ جو بساط ہے اس میں اپنے مہرے صحیح سے کھیلتا جائے تو پھر اپنے آپ کو اس مشکل سے اور اس بھنور سے نکال بھی سکتا ہے۔ اگر جو بات آپ نے کی ہے اسی کو آگے لے کر چلیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ شطرنج کی بساط ہے، یہاں پر اپنے مہرے صحیح سے کھیلنے ہیں، کرتے چلے گئے تو معاشی طور پر ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ رستے جو اندھیرے ہیں وہاں پر بھی روشنی آ جائے گی۔ دیکھیں آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، لیکن اب آپ کو کھل کے تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ دیکھیں کبھی کبھار بادشاہ یا ملکہ کو بچانے کے لیے کچھ مہرے پٹوانے پڑتے ہیں۔ تو اب آپ میری بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے بتائیے، آپ معاشی کیا سمت لیں اور اسٹریٹجکلی کیا سمت لیں؟ جی علی ناصر صاحب، جب دونوں میں گٹھ جوڑ ہو جائے، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں ہماری حکومتیں نہیں چاہتی رہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلیں، اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ اس لیے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے، وہی میں نے شروع میں لفظ کہہ دیا تھا، ایک گٹھ جوڑ ہے۔ دیکھیے ہم بنگلہ دیش، وہاں تو کاٹن ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کا گارمنٹ کا ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، لیکن ہوا یہ کہ بنگلہ دیش 2011 کے بعد سے اب جب یہ کرائسس یوکرین کا آیا، ان کے مسئلے ہوئے، تو اب وہ 2023 میں گئے۔ ہمارے یہاں تمام حکومتیں آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہیں۔ 1994 سے اب تک ہم 8 مرتبہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، 1994 سے اب تک انڈیا نہیں گیا، اور بنگلہ دیش 2011 کے بعد سے 1 مرتبہ گیا۔ ہم کیوں جاتے ہیں؟ بین الاقوامی مفادات، دوسرے اداروں کے مفادات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن معیشت جس نہج پر پہنچی ہے اس میں نااہلیت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ معاشیات کو اگر اردو میں پڑھیں تو وہاں پر کسی بھی معیشت کی خرابی کے اندر سب سے اہم جو جز تصور کیا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نااہلیت۔ اب کیوں یوز کیا جاتا ہے یہ مجھے نہیں پتا، یہ میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے پوچھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ ایک زاویہ ہے آپ کا، آپ نے اسے پیش کیا، اس کے لیے آپ نے منطق بھی دی، اور ظاہری بات ہے سننے والے اپنی حساب سے فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہاں پر آپ ایک بہت مشکل
جو مطلب آپ کو مشکل میں ڈالتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ عنصر کیوں بھول گئے آپ کہ کسی بھی معیشت کی تباہی یا خرابی میں نااہلیت جو ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، چاہے وہ اشرافیہ کا ہو یا چاہے وہ نظام کا ہو، سسٹمک ہو، یا جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ کا ہو، جیسے بھی آپ اسے کہہ لیجئے۔ نااہلیت کہیں نہ کہیں ایگزسٹ ضرور کرتی ہے ایک معاشی نظام کے خراب ہونے میں۔ اس عنصر کو ایڈریس ضرور کریں، کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے آپ کو میں عرض کر دوں کہ نااہلیت سے اوپر ایک اور ہوتا ہے، اگر 100 میں 30 نمبر آپ نااہلیت کو دیں تو 70% ایک اور چیز کو دیں گے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی بتا دیکھیے، جب 9/11 سے پہلے آپ یہ دیکھیے 1990 کی دہائی میں $1.5 ارب کا آپ کا تجارتی خسارہ ہوا کرتا تھا، اور پورے 10 سال میں جو ہے $22 ارب کا ہوا تھا، ریکارڈ پر ہے۔ 1990 کی دہائی میں ہمارا تجارتی خسارہ جو تھا وہ $1.5 ارب تھا ایک سال کا، اور پورے سال کا تھا $22 ارب۔ الحمدللہ 2022 میں تجارتی خسارہ ہو گیا $48 ارب ایک سال کا۔ تو یہ نااہلی نہیں تھی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ کیا امپورٹرز کو فائدہ پہنچا کر، طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچا کر، الٹی پھلٹی ریمیٹنسز منگا کر، پاکستان کو قرضوں کے بوجھ میں ڈال کر، روپے کی قدر کو گرا کر، قرضوں کا بوجھ بے تحاشا اٹھا کر، سب کو فائدہ پہنچا کر اپنے اقتدار کو بھی طول دیا جا سکے۔ اگر یہ مقصد تھا تو میں آپ کو ایک عدد نہیں، اگر آپ نہیں میں آپ کی بات مان رہا ہوں، ایک شخص یاد آیا مجھے، آپ کی بات سے ایک شخص یاد آیا جو کہتا تھا میرے دور میں جی ڈی پی گروتھ بہت ہوئی۔ ہاں تو وہی میں عرض کر رہا ہوں، تو مگر اس وقت میں بڑی اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، مہربانی کریں آپ میرے۔ جی دیکھیے، میں نے آپ کو فرینڈز آف پاکستان 2008 کی بات کی، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے 61 سال ہو چکے تھے آزادی کو، میرے ملک کا جو ڈالر کا روپے کا تھا 68 روپیز کا تھا۔ 61 سال کے بعد یہ جب سے نئی اسٹریٹجی شروع ہوئی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اب اگر جو ہے یہ 215 روپے بڑھ کے 280 سے اوپر چلا گیا، یہ آپ سامنے ہے نا، تو کیا ہو گیا بھائی اس دوران؟ اسی دوران میں جب 61 سال ہو چکے تھے، میرے ملک پہ ٹوٹل قرضہ جو تھا وہ 6700 ارب کا تھا، اب 64,000 ارب کا ہے۔ تو یہ کیا نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیوں ہوا ہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی دیکھا تھا پچھلے 9 سال کی فگرز، یعنی پہلے تو ہوتا تھا $1.5 ارب تجارتی خسارہ، اب یہ جو 9 برس ہیں اس میں ہم نے 970 ارب روپے کا تجارتی خسارہ دکھا دیا، 270 بلین کا۔ اب یہ تو بڑی خوفناک بات تھی، تو اب ہم نے ایک سوچ بدل دی، حکومت نے ایک سوچ بدل دی، کہتا ہے جی تجارتی خسارہ کچھ نہیں ہوا کرتا، ہم تو جاری حسابات کا خسارہ دیکھیں گے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ کہتے ہیں یہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس کو بھی شامل کر لیں۔ ارے بھائی، ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں یہ تو انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کے تحت آ رہی ہیں، جس میں $1 لاکھ کی اگر ٹی ٹی آتی ہے تو آپ کو 25 لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے، یہ تو سبھی تسلیم کر رہے ہیں، یہ پیسہ واپس بھی چلا جاتا ہے۔ تو اگر یہ پیسہ تو آپ کو سرمایہ کاری میں لے جانا تھا، اس کی آڑ میں جو سٹے باز تھے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، جو بزنس کمیونٹی جو ریمیٹنسز منگا رہے ہیں انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، چوری کا پیسہ باہر گیا انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا، روپے کی قدر بے تحاشا گری کیونکہ پیسہ چلا گیا۔ تو سوال یہ کہ $270 ارب کا جو تجارتی خسارہ وہ آپ نے برداشت کیا کیونکہ امپورٹرز بڑے خوش تھے کہ جی ہم تو خوب امپورٹ کریں گے، اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے کہا جی ریمیٹنسز آ رہی ہیں۔ کبھی پاکستان میں پہلے تجارتی خسارے کی بات کی جاتی تھی، یہ ڈرامہ جب سے کریٹ کیا تو یہ آئی ہیں تقریباً $205 ارب کی ریمیٹنسز، میرا اپنا خیال ہے اس میں سے تقریباً 125 ارب باہر چلا گیا واپس۔ تو یہ جو کھیل ہوا ہے یہ نااہلی تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو 2017 میں یہ بتایا گیا کہ اس سال $20 ارب کی ریمیٹنسز آئی ہیں، 20 ارب اور 15 ارب 15 لوگوں نے چوری کا پیسہ، جائز پیسہ، ناجائز پیسہ، رشوت کا پیسہ، بھتے کا پیسہ، اس سے ڈالر خریدے، بینکوں کے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کیے اور وہ پیسہ باہر چلا گیا، کتنا؟ 15 ارب ریوائنڈ بٹن دباتا ہوں ذرا اور جلدی سے آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں۔ جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا اس سے بھی 8 سال پہلے سن 2000، 2001، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 ان سالوں میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم جتنا کنزیوم کریں گے، یعنی جتنا ہم اصراف کریں گے اتنا زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا۔
آپ نے ایک بہت ہی بین الاقوامی سطح کے اوپر ریکگنائز جینیس کو اپنے ملک کے اندر فائنینشیل پالیسی بنانے کی ذمہ داری دے دی، اور انہوں نے کہا کہ کنزیومرزم کو اگر ہم انکریج کریں گے تو بینکاری نظام بھی فلرش کرے گا، ملک کی جی ڈی پی بھی بڑھے گی، ہم ملک کے اندر جو ہے وہ پراسپیرٹی بھی آئے گی۔ تو ہم نے یہ پالیسی خود لاگو کی اپنے ہاتھوں سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ہم نے امپورٹس کو انکریج کیا، باہر سے بڑی بڑی گاڑیاں آئیں، بہترین قسم کے لائف سٹائل چینج ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ صاحب اس دور میں بڑے کروڑ پتی پیدا ہوئے، جو لوگ کنگلے تھے سائیکل پہ تھے موٹر سائیکل پہ آ گئے، موٹر سائیکل والے گاڑی پر، اور گاڑی والے زیادہ بڑی گاڑی پر آ گئے۔ تو یہ تو ہمیں بتایا گیا سر، اور یہ اس میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ میں اس کی وضاحت چاہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ یہ ماضی کا وہ چیپٹر ہے جس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ یہ فائدہ مند تھا ہمارے ملک کے لیے اسراف کرنا یا فائدہ مند نہیں تھا؟ دیکھیے 2005 میں ایک میں نے کتاب لکھی تھی معیشت کی شرح نمو اور استحکام، اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کنزیومر فائننس جو ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے مڈل کلاس کی۔ ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ تمہاری تنخواہ تو چھوڑی سی ہے مگر تم گاڑی بھی لے لو اور ایک ایئر کنڈیشنر بھی خرید لو اور ٹی وی بھی گھر میں لے آؤ، پیٹرول کے نرخ آپ نے بڑھا دیے، پیٹرول آپ کے پاس تھا نہیں، سڑکوں پہ ٹریفک نہیں تھی، تو آپ کا تجارتی خسارہ بھی بڑھایا، جھوٹی آپ نے ایکسپورٹ بھی اس دوران میں کر دی، اور بعد میں یہ سارا تباہ ہو گیا، پیسہ آپ کو رائٹ آف کرنا پڑا۔ یہ ایک سازش تھی ان صاحب نے کی تھی جو کہ پاکستان کی اکنامی کے الف بے سے واقف نہیں تھے۔ ان کا بینکنگ میں ایک بہت بڑا نام تھا، لیکن وہ نام تھا پبلک ریلیشنز میں۔ ان کو کبھی بھی بینک کے جو اہم تھے اس میں نہیں شامل کیا گیا، پبلک ریلیشنز میں ان کا بہت بڑا نام تھا۔ مختلف ملکوں کے صدر وغیرہ جو چوری کا پیسہ لاتے تھے ان کو وہ لایا کرتے تھے اپنی بینک میں، بڑا کام تھا، بڑا کنٹریبیوشن تھا، لیکن ان کی بینک کی پالیسیز میں اس میں وہ کہیں شامل نہیں تھے۔ تو یہ تو ایک کھیل تھا جو ہمارے ایک صاحب نے، ڈکٹیٹر صاحب نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو تباہی پاکستان میں ان بینکرز نے جو امریکن بینک سے نکلے تھے وہی بات میں چھا گئے، سینٹ کے چیئرمین بھی بن گئے، وہ بھی بن گئے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ لیکن میں نے اس کو ٹارگٹ کلنگ آف مڈل کلاس اور پاکستان کی معیشت کے لیے تباہی بربادی قرار دیا تھا۔ بینکوں کے لیے جو ہے وہ بعد میں یہ قرضے معاف کرنے پڑے، پیٹرول بڑھ گیا، بجلی بڑھ گئی، گیس بڑھ گئی، اور یہ شرح سود بھی بڑھ گئی، اور یہ سب بیٹھ گئے۔ تو یہ جو معیشت کو بٹھایا گیا تھا ایک سازش کے تحت بٹھایا گیا تھا، لیکن آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ باہر جا رہا ہے۔ میں نے ایک فگر نکالی ہے، 27 برسوں میں تقریباً 175 ارب ڈالر پاکستان سے باہر بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ 175 ارب ڈالر نہیں جاتا تو آج آپ کے قرضے جو ہیں وہ تو 130 ارب ڈالر ہیں۔ تو ذرا دیکھ تو لیں، یہ نااہلی سے زیادہ جو ہے انٹلیکچوئل کرپشن، فائنینشیل کرپشن، دولت کی ہوس، اقتدار کی ہوس، اور بیرونی طاقتوں کی مدد سے اقتدار میں آنا۔ پھر پاکستان میں ایک گٹھ جوڑ ہے، میں آپ کو بتا دوں وہ گٹھ جوڑ ہے۔ آپ کی بات کے اندر اپنی جگہ ظاہری بات ہے ایک زاویہ آپ نے پیش کیا اور بڑا سخت ایک آپ کا نقطہ نظر ہے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اولیو برانچ انہی کی طرف بڑھانی پڑے گی۔ کوئی ایسا تو ہوتا نہیں کہ کوئی دیر پا دوست ہو، نہ ہی کوئی دیر پا آپ کے لیے مشکل پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بات بھی مان لینی چاہیے دوسروں کی، کبھی اپنی بات بھی منوا لینی چاہیے۔ آپ تو کہیں اسی سیاستدان کے پیروکار لگ رہے ہیں جو کہتا ہے کہ بس میری بات مانو اور کسی کی نہ مانو۔ مطلب میں چھیڑ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ قطعی نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سر ذرا سا اولیو برانچ بڑھانا پڑے گا ان لوگوں کی طرف، ذرا جسے کیا کہتے ہیں معاملہ فہمی سے چلنا پڑے گا۔ تو کیا خرابی ہے اگر ویسٹ کے ساتھ معاملہ فہمی سے چلا جائے؟ اب حالات جدھر پہنچ گئے ہیں، ضرورت تو ان کو ہماری کم، ہمیں ان کی زیادہ ہے، تو اگر تھوڑا بہت کمپرومائز ہو جائے تو۔ میرا خیال نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سختی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات قابل قبول ہوگی بشرطے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس دوران میں اس کو مہلت سمجھ کے آپ تیزی سے معیشت میں اصلاحات کی شروعات کر دیں۔ اگر آپ کا ارادہ صرف یہ کہ میرا ٹینیور گزر جائے، اس دوران میں پاکستان کے مفادات کی قربانی دے کے ان سے مدد حاصل کر لوں، تو وہی تو 9/11 میں ہوا تھا، وہی 2008 میں ہوا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عقل مندی، دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس بحران سے نکلنے کے لیے آپ ضرور ان کی مدد کریں، مدد حاصل کریں، ان کی کچھ نہ کچھ شرائط بھی ماننی پڑیں گی، فری لنچ کوئی نہیں ہوتا، مگر کیا صرف اس کے لیے آپ ٹائم گیم کرنا چاہتے ہیں؟ پھر 2025 میں دوبارہ کشکول لے کے جائیں گے، آپ مزید قربانی کریں، یا آج اصلاحات بھی کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آج اصلاحات نہیں کرتے تو جو بات آپ کر رہے ہیں وہ پھر خودکشی ہوگی،
اور اگر اصلاحات آج کر لیتے ہیں تو اس سے زیادہ عقل مندی کی بات کوئی نہیں، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اصلاحات کرنے کا کوئی ارادہ کسی کا نہیں ہے، اس لیے میں خوفزدہ ہوں۔ مگر اصولی طور پر آپ کی بات بالکل صحیح ہے، نہیں بات آپ کی درست ہے، لیکن ابھی تو سمجھے نا کہ وہی آپ جو سچویشن بتا رہے ہیں وہ آئیڈیل سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ اب تو ہماری اتنی ضرورت بھی نہیں رہی، اس لیے اب ہمیں مہلت ہی ملی ہے، مہلت کے علاوہ ہمیں ملی نہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ مہلت میں اصلاح کر لیں، تو اب اصلاحی پروگرام کے لیے دیکھیں نا، ہم نے اچھے اچھے لوگ رکھے، میں نام نہیں لیتا، آپ ہمیشہ کہتے ہیں شخصیات کا نام نہ لیں۔ اب اصلاحات کے لیے پچھلی حکومت نے بھی ایک صاحب کو رکھا جن کا بینکاری شعبے سے تعلق تھا، لیکن اصلاحات ہم نے عملی طور پہ کچھ بھی نہیں دیکھی، بلکہ تھیوری کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، وہ نیل بٹا سناٹا انہوں نے کام کیا، تاہم وہ اپنے آپ کو بین الاقوامی سطح کا بینکر مانتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس سے زیادہ ماضی قریب کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو تب بھی ہم نے اصلاحات کا ایک ایجنڈا چلایا۔ ابھی بھی ایک ماضی کے وزیر خزانہ ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمیں ایجنڈا آف ریفارم کے اوپر جانا چاہیے اور سخت اقدامات لینے چاہیے، لیکن اپنے دور میں انہوں نے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا۔ تو بات یہ اصلاحات کو پھر آگے کون لے کر جائے گا؟ کوئی تھنک ٹینک ہوگا جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے، یا کوئی طریقہ کار ہوگا، کوئی نظام ہوگا، کوئی قانون سازی ہوگی، کیا ہوگا؟ دیکھیے آپ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اصلاحات نہیں کرتے تو وہ اجتماعی خودکشی ہے، وہ اجتماعی خودکشی ہے پاکستان کی، اور کوئی بہت لمبی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2024-25 میں ہم اس بری طرح پھنسنے والے ہیں کہ 2024 میں ہمیں کوئی 25 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں، 2025 میں پھر 25 ارب ڈالر کے کرنے ہیں، آپ کو تو پیسے کوئی دے نہیں رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا پیسہ ملنے کے بعد بھی آپ نہیں واپس کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ یا تو آپ آج خودکشی کا فیصلہ کر لیں، جو کچھ سیاستدانوں نے کر لیا ہے، کسی کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوالیہ ہو جائیں، یا آپ یہ طے کر لیں خودکشی تو نہیں کریں گے، مگر یہ تھا کہ جوہری پروگرام وغیرہ 2-4 چیزیں چھوڑ دیں، ہم تو مجاہد آدمی ہیں۔ اس قسم کی قربانی اگر آپ دینے کے لیے تیار ہیں، بسم اللہ، اور اگر نہیں کرتے تو آج اصلاحات کرنی پڑیں گی، الیکشن سے پہلے کرنی پڑیں گی، لیکن وہ صرف دو قوتیں کر سکتی ہیں۔ نہیں، ایک صدر تھے گزرے تھے، ان کا بڑا مشہور ڈائلاگ موجود ہے، کچھ گنجائش پیدا کر لیں، یا اصلاحات کر لیں یا کچھ گنجائش پیدا کر لیں۔ سر کچھ گنجائش پیدا کر لیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اصلاحات والی آپ کی بات بھی درست ہے، لیکن مجھے پھر وہ پرانی بات ہے، اب پہلے پانی جو تھا وہ گھٹنے تک تھا، اب جو ہے وہ گردن تک آ گیا ہے، تو اب گنجائش نہیں ہے۔ اب یا تو اصلاحات کریں اور اصلاحات کو قانونی شکل دیں، انتخابات سے پہلے، میرا لفظ جو ہے انتخابات سے پہلے اس کو قانونی شکل دیں کہ انتخابات کے بعد جو بھی اقتدار میں آئے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو حکمرانی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پھر آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ سیاسی جماعت کو کرنے کے لیے تیار نہیں، نگراں حکومت آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ میں نے ابھی کہا 2 قوتیں کر سکتی ہیں، سیاسی پارٹیاں نہیں کر سکتی، یہ تو جملہ میں نے پہلے کہہ دیا۔ 2 قوتیں کر سکتی ہیں، ایک کر سکتی ہے قومی سلامتی کمیٹی جس میں تینوں فاج کے نمائندے ہیں، ایک کر سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کا الیکشن کی تاریخ دینے کا مقدمہ ان کے پاس ہے۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے کہ جناب انتخابات تو ٹھیک ہے، مگر ماضی میں کسی نے بھی، فوجی حکومت انکلوڈڈ، اپنے منشور پر عمل نہیں کیا، تو آج یہ حال آ گیا۔ اگلے الیکشن کے بعد بھی نفرت کی بنیاد پہ الیکشن ہوں گے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی، معیشت کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے، فورن پالیسی پہ نہیں ہوں گے، نفرت اور الزام تراشی۔ تو اس الیکشن کے بعد جو خوفناک منظرنامہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کے بھی سامنے، سیاستدان نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ قوتیں، سپریم کورٹ یہ کہے کہ 183(4) کا مقدمہ ہے، اس میں یہ کنڈیشن لگا رہا ہوں کہ آپ پہلے یہ اصلاحات کریں، قانون سازی کر کے آئیں، اگر سپریم کورٹ کی پاورز کو میں کرنے کے لیے آپ اس لا سکتے تھے تو اس کو بھی کر لیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت میرے پاس کم ہے اور مقابلہ بڑا سخت ہے، اور بہت سارے موقعوں پر گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ آج۔ ناظرین، ویٹ فار میسیجز آن فیس بک۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔